थाने 9 मई के मंसूबा साजों और किरदारों से समझौता होगा ना डील। कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। सिपह सालार की लाहौर गैरजन आमद, यादगार शहदा पर हाजिरी। आर्मी चीफ ने कहा, साजिशी अनासिर ढिटाई से बयानिए को तोड़ मरोड़ कर रियासत को इस मजमूम कोशिश में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। गिनावने मंसूबे के असल रहनुमा अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं। इन्हें अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। आए रोज की इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। डिजिटल टेररिज्म के जरिए फौज और अवाम में तफरीक की कोशिश करने वाली कुव्वतों को नाकाम बना दिया जाएगा। 9 मई के बरगलाए लोगों को पहले शक का फायदा दे दिया। असल मुजरिम को हिसाब देना होगा। पाकिस्तान के अंदर तकसीम दर तकसीम करने की एक घटिया हरकत की और एक बगावत का एक माहौल पैदा किया, एक मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया, लोगों को जत्थों को उकसाया, वो कानून के कटहरे में हर सूरत आएंगे। वज़ारत इत्तलात के तहत शोहदा और उनके अहल खाना से इज़हार यकजहती की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, सानह 9 मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। कानून अपना रास्ता अपनाएगा और इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे। मजीद बोले, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत और दुश्मनी करने वाले सज़ा से नहीं बच सकेंगे। तकरीब में शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। मिली नगमों ने शुरका का लहू गरमा दिया। शोहदा के वर्सा ने अपनी यादें भी बयान की। बड़ा 3-4 महीने इसकी बड़ी मेटिकुलस प्लानिंग की गई। दहशत गर्दों से तरबियत दिलवाई गई इन लोगों को। दहशत गर्दों ने भी ये नहीं कर सके जो ये इन्होंने पिछले साल किया। और फिर आप कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है। आपके ख़ानदान का भी इससे ताल्लुक़ है और जिनको आपने दहशत गर्दी की ट्रेनिंग दी थी 4 महीने, उनका भी इनसे ताल्लुक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जिन्ना हाउस में मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत। शोहदा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती शमें भी रोशन की। शिरकत से गुफ्तगू में बोली, दहशतगर्द जमात ने पूरी मनसूबाबंदी से जिन्ना हाउस पर हमला किया। 3-4 माह प्लानिंग की गई। इक़्तिदार की खातिर फितना और फसाद किया गया। इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? 9 मई के हमलों में तहरीक इंसाफ बराह रास्त मुलविस करार। सानह 9 मई में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। वज़ीर कानून ने वफाकी काबीना में तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। काबीना का रिपोर्ट की रोशनी में कानून साजी का फैसला। काबीना अरकान ने सवाल किया कि कैपिटल हिल वाक़े में मुलविस अनासिर को सज़ा हुई तो 9 मई के मुजरिमों को अब तक सज़ा क्यों न दी गई। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब असम्बली में सानह 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वफाकी हुकूमत से मनसूबा साजों और सहूलतकारों को सजा देने का मुतालबा। सूबाई वजीर अली मदद जतक ने कहा, सानह 9 मई के मुल्ज़िमान को फांसी दी जानी चाहिए। सिंध असम्बली में भी सानह 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। मुराद अली शाह कहते हैं, अगर मगर नहीं चाहिए, वफाक मरकजी किरदारों को जल्द करार वाकई सजा दे। शहर शहर 9 मई के खिलाफ पाक फौज के हक में रैलियां। मियांवाली में जहाज चौक से रैली। मुल्तान में सराइकिस्तान नौजवान तहरीक भी मैदान में आ गई। फैसलाबाद, विहाड़ी, कोटद्दू, फोर्ट अब्बास, हासिलपुर और शुजाबाद में ताजिरों की पाक फौज के हक में नारेबाजी। नौशेरा में ताजिरों और शहरियों ने वकला और पाक फौज के जवानों को हार पहनाए। हैदराबाद में भी रैली निकाली गई। जैकाबाद और थरपारकर में स्कूल के बच्चों ने मुजाहरा किया। बलूचिस्तान के शहर नोशकी में मुजाहरा। डेरा बुगटी में सानह 9 मई के खिलाफ और सुई में बुगटी कबाइल ने सानह 9 मई के किरदारों के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारे लगाए। तवाबी में कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर 9 मई के हवाले से खुसूसी तकरीब। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान की हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातह खानी की। फ्रंटियर कोर के दस्तों की सलामी। IG की शहीद के अहल खाना से मुलाकात। कर्नल शेर खान के मुजस्मे की तौहीन का इजहार अफसोस। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की कराची में शोहदा की फैमिली से मुलाकात। DG रेंजर्स ने कहा, पाकिस्तान रेंजर्स के शोहदा ने सिंध बिलखुसूस कराची में क़याम अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। शोहदा की फैमिलीज के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। पानी PTI को मुआफ़ी की ऑफर मौजूद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ चाहती थी कि नया आर्मी चीफ उसकी मर्जी का लगे। तारीख में पहली मरतबा आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाया गया। पाकिस्तान किसी एक शख्स के वजूद का मरहून मिन्नत नहीं।
عارف الوی کی اڈیالہ جیل میں 1 گھنٹے تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، سیاسی جماعتوں اور اداروں سے بڑھتی ہوئی دوری کو کم کرنے پر مشاورت۔ سابق صدر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی تحریک انصاف ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ سانحہ 9 مئی میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن پوری پارٹی کرش کر دی گئی۔ معافی مظلوم کو نہیں، ظالم کو مانگنی چاہیے۔ 70% لوگوں کے مینڈیٹ والوں سے بات کرنی پڑے گی۔ قیدیوں کا مسئلہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار، اندرونی مسائل پر کسی کی ہدایات کی ضرورت نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بانی پی ٹی آئی کی سیکیورٹی پر امریکہ کے بیان پر رد عمل۔ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں پاکستان کی عدلیہ کا ایک آزادانہ اور شفاف نظام ہے، عدلیہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ براہ راست حکم جاری کیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو کور کمیٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی سے فی الفور علیحدہ کیا جائے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے حکم دیا ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی کی کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے فی الفور الگ کر دیا جائے۔ پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے کہ شیر افضل مروت کے خلاف کیا انضباطی کارروائی کی جائے گی۔ عمر ایوب اپنے سسر کی طرف سے پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کا نیا دھماکہ، بولے انہیں میں نے 8 فروری 2024 کو 72,000 ووٹوں کے مارجن سے شکست دی تھی۔ میں نے گزشتہ رات سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ آج عمر ایوب خان نے مجھے ہٹانے کے لیے خان صاحب کی ہدایات کا اعلان کر دیا۔ جب تک کہ بانی پی ٹی آئی خود مجھے یا بیرسٹر گوہر صاحب کو نہیں بتاتے، کسی بیان پر یقین نہیں کروں گا۔ تحریک انصاف کی قیادت میں عہدوں کے لیے نئی رسہ کشی، پارلیمانی لیڈر کے عہدے کے لیے کھینچا تانی۔ بانی چیئرمین نے شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر نامزد کیا اور اختلاف رائے پر معاملہ سیاسی کمیٹی کو بھجوایا گیا۔ موروثی سیاست پارٹی نظریے کے خلاف ہے، رہنماؤں کی رائے۔ صاحبزادہ محبوب سلطان کا نام بھی پارلیمانی لیڈر کے طور پر تجویز کیا گیا تھا۔ سنی اتحاد کونسل کا پارلیمانی لیڈر پنجاب سے نامزد کیا جائے گا، فیصلہ چند روز میں متوقع۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی تیاری، وزیر قانون آفتاب عالم کہتے ہیں گورنر سمری پر دستخط میں تاخیر کر کے رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ متبادل آپشن تیار کر لیا، حکومت 1/4 ارکان کے دستخط سے اجلاس طلب کرنے کی ریکوزیشن اسپیکر کے پاس جمع کرائے گی۔ اسپیکر گورنر کی منظوری کے بغیر 14 دنوں کے اندر صوبائی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا پابند ہوگا۔ 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کے کیس کی سماعت 13 مئی تک ملتوی۔ نیب پروسیکیوٹر نے بتایا ملک ریاض نے برطانیہ میں 1 ہائیڈ پارک پراپرٹی حسن نواز سے خریدی۔ جسٹس طاہر جہانگیری نے پوچھا برطانیہ میں رقم منجمد اور غیر منجمد ہونے کے آرڈر کی کاپی موجود ہے؟ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ آرڈر کی کاپی نہیں ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے ملک ریاض اور فیملی کی رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا یہ غیر قانونی عمل ہے۔ چیف جسٹس نے کہا جہاں کچھ غیر قانونی ہو وہ آپ بتائیے گا، پہلے میں سمجھ تو لوں۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کیسز سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔ دونوں لارجر بینچ 14 مئی کو توہین عدالت کیس کی سماعت کریں گے۔ لاہور میں وکلا کی ریلی پر پولیس کے لاٹھی چارج کے خلاف پاکستان بار اور پنجاب بار کونسل کی کال پر وکلا کی ہڑتال، عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ممکنہ احتجاج کے پیش نظر وکلا کی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی رہی۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی وکلا کی جزوی ہڑتال، لاہور ہائی کورٹ بار نے کل مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ وکلا کی ہڑتال پر چیف جسٹس کا اظہار برہمی، سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے 20 برسوں سے کیسز نہیں لگ رہے، جب لگاتے ہیں تو بہانے بنا لیتے ہیں، ہڑتال کی باتیں عدالت میں آ کر نہ کریں، ہم اتنے جرمانے لگانا شروع کر دیں گے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے سپریم کورٹ کو عوامی منصوبوں پر ذاتی تشہیر نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ عدالت نے بیانات حلفی طلب کر لیے، چیف جسٹس سے ریمارکس دیے ہر صوبہ ذاتی تشہیر کے معاملے پر متحد ہے،
سندھ میں 80 لا افسران کی بٹالین ہے. ہر لا افسر کو 5 لاکھ روپے تنخواہ دی جاتی ہے. ماہانہ 4 کروڑ روپے صرف سندھ کی عوام کی جیبوں سے لا افسران کو دیے جاتے ہیں. ہمیں سندھ کے لا افسران سے بہتر معاونت نہیں ملتی. آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج. دریال میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، سماہنی میں حالات کشیدہ، درجنوں مظاہرین گرفتار. آزاد جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کل احتجاج اور مکمل ہڑتال کا اعلان. پیداواری لاگت پر بجلی دینے اور گلگت کے برابر آٹے پر سبسڈی کا مطالبہ. گرفتار افراد کی رہائی پر زور. مظفر آباد کے تعلیمی اداروں میں 10 اور 11 مئی کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری. آزاد کشمیر پرامن خطہ ہے جو کسی بھی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا. آئی جی سہیل حبیب تاج کی میڈیا سے گفتگو. بولے ہم نے کچھ گروپس پکڑے ہیں جس میں 25 لوگ شامل تھے. گرفتار افراد بھارتی خفیہ ایجنسی کی ہدایت پر امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں. اس وقت بھی آزاد کشمیر میں لوگ ہٹ لسٹ پر ہیں. سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اہم قدم. وزیر اعظم نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی. ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی قائم کی جائے گی. جی ٹی وی نیوز نے سب سے پہلے خبر دینے کی روایت برقرار رکھی. ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے قیام کی خبر 4 مئی کو ہی بریک کر دی تھی. سر سابق نگران وزیر اعظم سر کیوں پکڑے نہیں؟ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں. سر وہ آئے تھے، بلایا گیا تھا؟ بالکل کوئی نہ ان کو بلایا گیا تھا اور کوئی اس میں ایسی وہ چیز نہیں تھی. آپ کیوں اس طرح کے جو ہے ریومرز کیوں پھیلاتے ہیں؟ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن نے گندم اسکینڈل پر میڈیا کو غیر ذمہ دار کہہ دیا. وزیر اعظم کو رپورٹ جمع کرانے میں تاخیر کی تصدیق. صحافی نے پوچھا کیا انوار الحق کاکڑ کو بلا رہے ہیں؟ سیکرٹری کیبنٹ بولے میڈیا کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، آپ اس طرح کی خبریں کیوں چلاتے ہیں؟ صحافی نے پوچھا ملکی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، اس کا تعین کون کرے گا؟ کامران افضل نے کہا اسکینڈل پر میڈیا کا کردار غیر ذمہ دارانہ ہے، افواہیں پھیلانا بری بات ہے. کہ الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی قیمت میں 18 روپے 86 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا. اتھارٹی قانونی اور تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لے کر فیصلہ جاری کرے گی. نیپرا نے میٹرک امتحانات کے دوران کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا. کراچی والوں کا پارا ہائی. کے الیکٹرک کے آفس پر دھاوا. مظاہرین کی ٹیپو سلطان روڈ پر دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ، سامان نکال کر پھونک دیا. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نامنظور کے نعرے. ترجمان کے الیکٹرک کی ٹیپو سلطان میں کے الیکٹرک کے دفتر پر حملے کی شدید مذمت. شر پسند عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان. کراچی میں میٹرک امتحانات کے مذاق کا تیسرا روز. پیپر سے پہلے ہی حل شدہ پرچے سوشل میڈیا پر وائرل. محمود آباد کے اسکول میں کتابیں کھول کر نقل کی گئی. موبائل فون کا بھی استعمال ہوتا رہا. دفعہ 144 تماشا بن گئی. غیر متعلقہ افراد گشت کرتے رہے. گوادر میں دہشت گردی کی بڑی واردات. سربندر میں نامعلوم دہشت گردوں کا رہائشی کوارٹر پر حملہ. کوارٹر میں گھس کر سوئے ہوئے افراد پر گولیاں برسا دیں. 7 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہوا. مقتولین حجام کی دکان میں کام کرتے تھے. لاشیں آبائی گھروں کو روانہ. صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مذمت. بے گناہ مزدوروں کے قتل کو کھلی دہشت گردی قرار دیا. کچمور کے کچے میں ڈاکوؤں کا گھر پر راکٹ حملہ. 2 کمسن بھائیوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 افراد زخمی. تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل. کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کا راج. وارداتوں میں کمی نہ آ سکی. اپریل میں قتل کی مختلف واقعات میں 59 افراد جاں بحق، 3572 موٹر سائیکلیں چوری اور 612 چھین لی گئیں. بھتہ خوری کے 15 واقعات رپورٹ. حج آپریشن کا آغاز. کراچی سے 2 اور لاہور سے پہلی پرواز مدینہ منورہ پہنچ گئی. کراچی سے پہلی پرواز 1:15 بجے رات اور دوسری 2:15 بجے روانہ ہوئی. لاہور سے پہلی پرواز 329 عازمین حج کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی. پی آئی اے کے چیف پروجیکٹ آفیسر خرم مشتاق نے عازمین حج کو رخصت کیا. ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار. نواب شاہ، دادو اور سبی میں پارا ہائی. لاہور میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. 10 مئی تک پنجاب میں دن کے درجہ حرارت میں 5 ڈگری اضافہ ہو سکتا ہے.
شہر قائد میں بھی سورج آگ برسانے لگا، درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ رفح میں بڑے اسرائیلی حملے کا خطرہ بڑھ گیا، امریکی صدر بائیڈن نے خبردار کر دیا، بولے اسرائیل نے بڑے پیمانے پر کارروائی کی تو اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روک دیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ رفح پر اسرائیلی حملہ بڑی غلطی ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو مکمل آزاد اور خود مختار ریاست قرار دینے کا امکان، متحدہ عرب امارات کی جانب سے کل قرارداد پیش کی جائے گی۔ قرارداد میں سلامتی کونسل نے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ سلامتی کونسل میں امریکہ نے قرارداد ویٹو کر دی تھی۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے جواب میں یمنی فوج کی بحر ہند اور خلیج عدن میں کارروائیاں جاری، اسرائیلی مفادات کے حامل کئی جہازوں کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ قومی ٹیم کا آئرلینڈ میں پریکٹس سیشن، کوچز کی نگرانی میں 3 گھنٹے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ 3 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ فاسٹ بالر محمد عامر کو بھی ویزا جاری۔ اور اولمپکس مشعل کا فرانس کا سفر شروع، مشعل یونان سے بحری جہاز کے ذریعے ساحلی شہر مارسلے لائی گئی، ہزاروں افراد نے اولمپک مشعل کا خیر مقدم کیا۔ مشعل فرانسیسی پیرالمپک اسپرنٹر 19 کیٹا کے حوالے کی گئی۔